अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम जो भी चीजें आपके सामने इस वक्त पेश की गई, उसके बाद मैं एक छोटी सी जो है वो आप लोगों के लिए आप मैं दुआ कहूंगी, आप कहेंगे ये क्या कहने लगे। तो शायर ने कहा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। आप सब कहेंगे हम तूफान से आशना होने के लिए तो यहाँ नहीं आए। कहा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वां है मगर साहिब किताब। तो बात क्या है, ये वो तूफान, ये वो हिदायत का दरिया, ये उलूम का खजीना, ये जो कुरान मुझे और आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाया। आज हमारे इस्तक़बाल रमजान का जो मौजू है वो है शहरुल कुरान, और उसकी वजह आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमदान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया। इस तरीक़ुल कुरान के सफ़र में हमने अपने पिछले 2 साल जो इस्तक़बाल रमज़ान किया, उसमें हमारे सबसे पहले जो रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल रमज़ान था, उसकी थीम थी शाहरुल एहसान। उसका नाम था क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के हमें इतने मुख्तलिफ नाम मिलते हैं, तो हमने ना शाहरुल एहसान से शुरू किया था कि ये एहसान करने का, ये हुस्न अमल करने का महीना है। तो हमने उसमें ये कोशिश की थी कि हम ये बताएं कि इस रमजान में किस तरीके से हुस्न अमल किया जा सकता है। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि तुम एहसान करो, तुम दर्जा एहसान की तुम उम्दा तरीके से नेकी करो, इसलिए कि अल्लाह ताला दर्जा एहसान की नेकी करने वालों को पसंद करता है। हमारा जो उसके बाद वाला रमजान था, जो हमारा पिछला रमजान था, उसका नाम था शहरुत तकवा, कि ये तकवा का महीना है। क्यों? क्योंकि कहा कि इसलिए कि इसमें कुरान जो है वो नाजिल किया गया, और इसलिए कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब देखिए, अगर आप इसको ना, यानी आज मैंने आपको कहा शाहरुल कुरान, अब देखिए इसमें आपको एक ट्रायंगल बना हुआ नजर आ रहा है जिसमें शाहरुल एहसान, शाहरुल तकवा और शाहरुल कुरान। अगर आप इसको फिर रिवर्स करके लेके जाए ना, तो ये इस तरीके से बनेगा कि शाहरुल कुरान, शाहरुल तकवा, शाहरुल एहसान। तो ये दोनों तरीकों से, तो इसलिए कि ये कुरान, और खास तौर पर इसलिए भी कि इस साल इंशाल्लाह हम कुरान की तकमील करेंगे। हमने 3 साल में कुरान को यानी 10-10 पारों की सूरतों के हिसाब से उसको तकसीम किया, और ताकि ये कि ये सफर जो है वो हम 3 साल में मुकम्मल करें। आम तौर पर जो मुख्तलिफ जो है वो इस्लाम और दीन और इल्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो हर साल ना इस कुरान की तकमील करते हैं। लेकिन मुझे ये ख्याल आया, मुझे वो बहुत ज्यादा जो है ना वो स्पीडी तालीम लगती है, बहुत तेज रफ्तारी के साथ तय होती है, जिसमें जो कुरान की अफादियत है ना, वो यानी जबान से निकलकर दिलों तक पहुंचती नहीं ना। ये तो वो है, ये वो कलाम है जो कि अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाता है कि फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, और जो कोई भी, उसका कॉन्टेक्स्ट ये, और जो कोई भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कोई अदावत रखता है, कोई दुश्मनी रखता है, तो वो ये जान ले, अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि उसने, यानी कि जिब्राइल अमीन ने इस कलाम को कल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार दिया। इस कुरान के नुज़ूल का जो असल मकाम है ना, वो कल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सोच सकते हैं कि कितना अजीम मकाम तय किया गया कि जिसमें इस कुरान को बराह रास्त जो है वो उतारा गया। और ये ना इसी तरह से है कि जब तक तेरे जमीर पर ना हो नुज़ूले किताब, जब तक ये दिल पे ना उतरे, जब तक मेरे और आपके जमीर पर ना घुसे ना, तो फिर कहा कि गुरा गिरा कुशा हो ना राजी ना साहिबे कशा। फिर कोई तफसीर लिखने वाला ना कुरान की गिराहों को, कुरान के उहदे को, कुरान की मुश्किलात को या कुरान के फहम को मेरे और आप तक नहीं पहुंचा सकता, जब तक कि इसका नुज़ूल ना बराह रास्त दिल पर नहीं। अब एक वो जो कि कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मकाम, इसको इसी तरह समझे जैसे कुरान खुद कहता है कि फी किताबिन मुबीन,
یعنی یہ قرآن جو ہے وہ کتاب مبین میں موجود، ایک کھلی ہوئی اور واضح کتاب میں موجود ہے، یعنی یہ اٹ سیلف الکتاب ہے، کتاب ہے، لیکن اس سے بھی پہلے یہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ اسی کو قرآن کی یہ بھی کہتا ہے فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں موجود۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب میں سے ہے نا، یہ وہ خزانہ ہے جو ایک چھپی ہوئی کتاب میں سے نکال کر زمین پر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اب جس طرح یہ وہاں بھی موجود تھا، پھر یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ میں پہلے اتارا گیا، اور پھر بیت العزہ سے بتدریج ونزلناہ تنزیلا، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا نزول۔ جیسے یہ قرآن اتنی ساری جگہوں پہ موجود ہے، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوتا ہے، اور پھر صحابہ کرام کے قلوب تک پہنچتا ہے، پھر ان کی زبانوں سے پھر تمام انسانوں تک پہنچتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اسی طرح سینہ با سینہ، لسان با لسان مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ تو یہ اتنی جگہوں پر موجود، اور یہ میرے اور آپ کے سامنے ایک کتابی صورت میں بھی موجود ہے، اور اس کا لیکن اس کا جو مرکز ہے نا، دل ہے، یہ دل میں اترتا ہے، یہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ دلوں کی دنیا کو تبدیل کر کے رکھتا ہے۔ یہ جو کہا نا دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تلاوت بھی سنتے اور سناتے ہیں، لیکن قرآن کی اثر آفرینی کہاں؟ قرآن کا کیا اثر تھا جس نے عرب کی تاریخ کا دھرا بدلا، جس نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو یکسر طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ ایسے جو ایمان نہیں بھی لے کر آئے نا، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن کی جو اثر آفرینی تھی وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جب وہ پڑھا جاتا تھا تو اس کی طرف مائل ہونے لگتے تھے، اور یہی وہ قرآن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس کی اثر آفرینی ہوئی نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پہاڑ پگھل کر موم ہو گیا۔ اس نے یعنی غلاموں کو، کمزوروں کو، عورتوں کو، ضعیفوں کو، بوڑھوں کو، سرداروں کو اب کچھ بھی نام ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انقلاب کی کتاب، یہ انقلاب لے کر آئی۔ بس میں نے اپنے آپ سے اور آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آخر ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں موجود، کیوں نہیں آتا؟ وجہ آپ سب خود سوچیں گے، میں کچھ وجوہات آپ کو یہاں بتا سکتی ہوں، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ ہر شخص نہ اپنا خود انفرادی طور پر جائزہ لے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کی جو اثر آفرینی ہے، اس کی جو معنی ہے، ایک سمندر ہے زبان نہ۔ اور آپ یعنی یقین کریں کہ یا اللہ کی ذات پہ بات کرنی ہو، یا قرآن پہ بات کرنی ہو، یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرنی ہو، زبان، الفاظ، فصاحت، بلاغت، عقل مندی، ساری کی ساری چیزیں نا ایک سائڈ پہ رہ جاتی، لیکن بس ہماری یوں کہہ لیں مجبوری یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس بات کا مکلف بنا دیا کہ ہم نے ان موضوعات پہ بات کرنی، ورنہ ہم کہاں اس بات کے اہل ہو سکتے ہیں کہ ہم ان موضوعات پر کوئی لب کشائی کر سکیں۔ لیکن یہ اس لیے کہ ہم جانیں، ہم قرآن کے اوپر ہمارا ایمان اور احترام، اور خاص طور پر نا اس وقت جو اس زبان کو بولنے اور سمجھنے والے یہاں موجود ہیں نا، سب کانٹیننٹ کے رہنے والے، تمام دنیا میں سب سے زیادہ ممتاز ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اور آپ خود دنیا جا کے دیکھیں، آپ عرب دنیا میں جائیں گے، آپ کو قرآن کی کتاب کا احترام نہیں ملے گا۔ ہم بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے اس کا بہت شدید ترین احترام کرتے ہیں، اور کیا جانا چاہیے۔ یہ احترام کے قابل کتاب، یہ حرمت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو باقی تمام کتابوں سے ممتاز بنایا،
اور اس کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن نے خود کہا ذالکل کتاب کہ یہ کتاب ہے، ورنہ اگر آپ نا یعنی اگر اصطلاحی معنوں میں جائیں گے تو یہ کتاب نہیں بلکہ یہ کلام ہے، اور کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو کتابی صورت میں لکھا گیا ہے۔ اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے، اچھا قرآن جو ہے اس کے دو جو ہے وہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ ایک تو قرن سے نکلا ہے جس کے معنی وہ رسی جو جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، اسی سے نا زمانے کو 100 سالوں کو قرن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سارے سال ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں بندھے ہوئے۔ اسی طرح بستی کو بھی قرن کہا جاتا ہے کہ اس میں سارے گھر اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے، تو کہا گیا تو اس لیے کہ اس میں حروف الفاظ جملے یعنی کہ آیات جو ہے وہ ایک دوسرے سے ربط کے ساتھ ہے، ایک دوسرے میں سے کنیکٹڈ ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ مشہور یا یہ کہ اس کے لغوی معنی کیا ہے، یہ قرأ یقرأ سے نکلا جس کا مطلب ہے جمع کیا جانا اور پھر یہ پڑھے جانے کے مفہوم میں جو ہے وہ استعمال ہونے، اور اس لیے کہا گیا کہ قرآن کا قرأ یقرأ کا مصدر ہے اور قرآن کے معنی ہیں سب سے زیادہ اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور آپ کتاب کا معجزہ دیکھ لیجیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ الکتاب، یہ قرآن، اس کا یہ معجزہ کہ پوری دنیا میں ہر لمحے ہر سیکنڈ جو ہے یہ پڑھی جاتی رہتی ہے پڑھی جاتی ہے۔ اس کا دوسرا معجزہ اس کا حفظ کیا جاتا ہے، یہ سینے اس لیے کہا نا اس کا مطلب سینہ ہے، یہ سینے میں حفظ ہو جاتی ہے، یہ سینے کے اندر اتر جاتی ہے، اور یہ دنیا میں بھی بلندی درجات کا باعث ہے اور آخرت میں بھی بلندی درجات کا باعث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرا ورتا، کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا، ہے نا، اور تو ایسے پڑھ جیسے کہ جیسے کہ تو طرف تلی دنیا، جیسے کہ تو دنیا میں پڑھتا۔ اب ہوتے علماء کرام نے اس کے مختلف معنی بتائے، ایک معنی جو بڑے خوبصورت ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے بدلے ایک درجے کی بلندی ملے، دوسرا بتایا کہ یہ جو منتہائے ترقی ہے یہ منتہائے قرت کے مطابق ہوگی، کس طرح پڑھا جا رہا ہے ترتیل، کہا نا جیسے ترتیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا، تو جیسے کہا کہ اس کو ورتل القرآن ترتیل، قرآن کو پڑھنے کے لیے ترتیل کا لفظ استعمال کیا گیا، عام فہم زبان میں ہم تجوید کا لفظ استعمال، ویسے قرآن اس کو ترتیل کرتا ہے، قرآن میں کہیں تجوید کا لفظ نہیں، ترتیل کا لفظ ہے، اور ترتیل نہ تجوید سے زیادہ اخذ ہے، زیادہ ابلغ ہے، کیونکہ اس میں نا تجوید میں صرف وہ احکام التجوید اور احکام الوقوف آتے ہیں دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے، تجوید کیا ہے کہ اس کی پروناؤنسیشن کو یعنی جان لینا اور وقوف القرآن کو جاننا، لیکن ترتیل نا اس سے زیادہ ابلغ اور اخص ہے، اس کا مطلب نا صرف اس کی زبان سے صحیح طور پر تلاوت نہیں ہے، بلکہ ترتیل کا جو آخری درجہ ہے وہ کیا ہے کہ جو کچھ زبان سے ادا ہو رہا ہو نا وہ دل سے نکلنا، وہ دل پر اترنا، یہ ترتیل کا سب سے آخری درجہ ہے، اس لیے جب وہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا تو جیسے جو دل دماغ زبان کان
اللهم رب هذه الدعوة التامة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کو سنے اور وہی دہرائے جو کہ مؤذن دہراتا ہے اور حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، مجھ پر درود شریف پڑھے اور اس کے بعد جو کچھ بھی مانگے نا اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. اور یہ بھی کہا کہ اس میرے لیے یہ اس کے لیے مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے. تو انشاءاللہ ہم نماز کو جو ہے وہ ابھی جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، پھر میں اپنے باقی پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھوں گی، لیکن اپنی اس بات کو یہاں پر جو ہے وہ ختم کرتی ہوں. جیسا کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صحیح عقیدے کے ساتھ لازم ہے اور مسلم ہے کہ شافع محشر ہوگی. اچھا، قرآن کی شفاعت قیامت کے دن قبول کی جائے گی، یہ شافع و مشفع بن کر آئے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک ایسا سفارشی ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا لے اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، ہے نا. القرآن حجت لک او علیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اب فیصلہ، میں یہ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ کر آپ کو سبوں کے لیے بلاتی ہوں کہ ہم نے اس کو اپنے حق میں حجت بنانا ہے یا اپنے خلاف حجت بنانا ہے. وما علینا الا جزاک اللہ خیر. آپ بہنوں سے التماس ہے کہ خاموشی سے آ کے آپ لوگ ادھر صف بنا لیں. جو آگے جو چیئرس پہ جنہوں نے پڑھنی ہے وہ وہیں بیٹھے رہیں، اور اگر جگہ نہیں بنے گی تو ہم تھوڑی چیئرس پیچھے کر دیں گے. اور نماز کے بعد آپ اپنی سیٹوں پر جا کے آرام سے بیٹھ جائیے گا کیونکہ یہ پروگرام پھر وہیں سے شروع ہوگا. کون سا نہیں چل رہا؟ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، ہاں گائز نماز ٹائم، اس کے بعد ہم ملتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
جی السلام علیکم پروگرام ختم ہو گیا
ٹھیک ہے، آپ کو پانی we are back الحمدللہ. کی ضرورت ہے تو آپ ہماری ٹیم میں کسی بھی شخص سے کہیے وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو جی ٹھیک ہے، تو میں نے اس سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ جو رخصت چاہی تھی نماز سے پہلے اس کی سوال آپ کو دیا کچھ یاد؟ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد، وہ یعنی واقعہ نبھا کا تمہیں یاد ہو کہ ڈیوائڈر پیچھے کر دیا ہم نے. تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد. ٹھیک ہے، تو ہم میں سے ہر کسی نے نا یہ وجہ دریافت کرنی ہے کہ قرآن پاس ہے، قرآن پر ایمان ہے، قرآن کا احترام مکمل ہے، لیکن یہ دل پہ اتر کر وہ انقلاب کیوں نہیں لے کر آ رہا جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلاب آیا. اگر ایک اس کا جواب نا مجھے آپ سب سے یہ جواب پوچھنے کی میرے پاس فرصت تھی کیونکہ سارے سوال آج میں نے آپ کو دینے ہیں، تو اگر ایک جواب ہونا تو یہ دنیا اور اس کی محبت اور اس کی مصروفیات، کیونکہ وہ کیا کرتی ہیں کہ دل پر پردہ ڈال دیتی ہیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس دل کو زنگ کرنے کا دور کرنے کا نسخہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی بتائے ہیں، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور دوسرا موت کی یاد. موت کی یاد دلوں کو نرم کرتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت نہ دلوں کو نرم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب ان اہل ایمان کے پاس قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم ثم تلین جلودہم، ان کے دل جو ہے نا وہ جیسے خوف سے بھر جاتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں، دھڑکنے لگتے ہیں، اور پھر اس کا اثر ان کی جلدوں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نرم پڑ جاتی ہیں، اور پھر کیا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ ہے قرآن کی تلاوت، اس کا سماع اور اس کی جو ہے نا وہ اثر آفرینی ہے نا. لکھا گیا ہے کہ اللہ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی محبت دل میں ہونی چاہیے. ایک حدیث کا مفہوم یہ کہ اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنی باقی تمام مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے. یہ اس کی افضلیت، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت ہے. اور میرے پاس اس سلسلے میں بہت مواد موجود ہے، لیکن میں اپنے صفحے کو پلٹتی ہوں اور میں آگے بڑھتی ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ قرآن قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے، وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو کہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا گیا اور متواتراً منقول ہے. یہ قرآن کی اصطلاحی تعریف. وحی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اللہ کا وہ کلام جو اپنے کسی انبیاء میں سے کسی نبی کے اوپر نازل ہوا. غیر انبیاء پر اصطلاحی وحی نازل نہیں ہوتی، اصطلاحی وحی انبیاء کرام کے اوپر نازل ہوتی. اچھا، ایک اور خاص بات بتاؤں، ایک بتایا کہ قرآن کا معجزہ جو ہے وہ حفظ قرآن ہے. ٹھیک ہے، علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو، پچھلے اہل کتاب کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام اپنی کتاب کے حافظ ہوتے تھے، لیکن امت مسلمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر قرآن کے حفاظ پیدا ہوتے ہیں. وہ صرف نبی کے لیے یہ صفت مخصوص نہیں رکھی گئی بلکہ ہم میں سے ہر ایک فرد کے لیے اس وسیع میدان کو کھلا چھوڑا گیا کہ وہ قرآن کو حفظ کر سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنا قرآن حفظ ہے، اس کی کوشش کتنی، اس کی ضرورت مجھے اور آپ کو کتنی ہے، اور کیا ہم اس کوشش میں اپنی جان کھپاتے ہیں کہ نہیں کھپاتے. کیونکہ قرآن سے جڑ جانے کے لیے صرف اس کی تلاوت اور ترتیل نہیں بلکہ اس کی تحفیظ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، امت اس وقت بگاڑ پر ہے نا، یعنی بگاڑ کے آپ آخری اور انتہائی درجے پر بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف جو اس وقت جو کرنٹ افیئرس ہیں، اس وقت جو حالات ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس سے اس امت کے اول حصے کی اصلاح ہوئی تھی.
یعنی کہ صرف اور صرف قرآن سے. یہ جو میرے اور آپ کے پاس سوال آتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, آخر مسلمانوں کو کیوں ایسا قتل عام ہے, کیوں ان کے اوپر جو ہے وہ دوسری اقوام جو ہے وہ چڑھ دوڑی ہے. اس کی وجہ, اگر واحد وجہ ہے نا, یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے امت کی اصلاح مقصود. اس لیے آج اس رمضان کے موقع پر جو کہ آنے والا ہے, میں اپنے اور آپ سب کے سامنے نا قرآن کی اہمیت, افضلیت اور افادیت کے ساتھ نا چند چیزیں جو علماء کرام نے لکھی ہیں, میں نے اپنے ذہن اور مزاج سے ان کو ترتیب کے ساتھ لکھا ہے کہ کیسے ہماری آخری حصے کی, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. تو لکھا سب سے پہلی بات پر یہ کہ قرآن پر ایمان یقین کی انتہا تک پہنچائے, وہ مضبوط ہو جائے. آپ کو تو ایمان کے بغیر آگے کام نہیں چلے گا. قرآن کہتا ہے کہ اور ایمان لاؤ اللہ پر, وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم, اور اس پر جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, اور وہ سب کا سب کیا ہے, اللہ کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے. ایمان اور اس کی مضبوطی اس قرآن کے بارے میں جو ہے وہ ضروری. دوسرا تھا اس کلام کی عظمت کو سمجھ. آج جو سورہ حشر کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی, ہم نے پچھلے جو ہے وہ 13 سال کے استقبال رمضان سے ہٹ کر اس روایت کو جو ہے وہ آج شروع کیا کہ ہم نے آج شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی تلاوت آپ کے سامنے نہیں کی ہے نا. اور اس کی وجہ یہ تھی, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں, ریزہ ریزہ ہوئے جاتے ہیں. اچھا, اس میں بتا دیں کیوں من خشیت اللہ نازل قرآن ہو رہا ہے. آپ سوچیں یہاں خشیت الہی کیوں آ گئی, کیونکہ اللہ کا کلام, ہر شخص کا کلام نا اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہے, اس کی صفات کا پرتو ہے. اور اللہ کا کلام اس کی شخصیت اور اس کی صفات کا پرتو ہے. اور جب اس کی ذات کا پرتو کسی پہاڑ پہ ڈالا جائے, اور آپ یاد رکھ لیں وَتَجَلَّى لِلْجَبَلِ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا, قال ربی ارنی انظر, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا لن ترانی, نہیں دیکھ سکتے. اچھا اس پہاڑ کو دیکھتے رہو نا, اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. اور جیسے ہی فلما تجلی ربہ للجبل, وہ تو دکا دکا ہو گیا اور وہ موسیٰ صیقہ, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. ایسی تجلیات اور انوار کا آئینہ یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. اس کی عظمت کا احساس ہو جائے, اس کی مانوی عظمت کا احساس ہو جائے, اس کی تاثیر اور آفرینی کا احساس ہو جائے, یعنی ہمارا دل جو ہے نا اللہ کے کلام کی عظمت اور مانویت سے معمور ہو جائے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کو اپنا رہنما اور رہبر بنا لیا جائے اور سمجھ لیا جائے. دنیا کی کسی اور چیز سے رہنمائی اور رہبری نہیں حاصل ہو سکتی. کیوں؟ کتاب الہدیٰ ہے, ہدی للمتقین, ہدی للناس, انسانوں اور انسانوں میں سے پرہیزگاروں کی ہدایت کے لیے نازل کی. انسان پہ نازل ہوئی. قرآن کا جو مخاطب ہے نا انسان ہے, قرآن کا موضوع ہدایت اور تکمیل کے ساتھ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. اس میں کسی بھی قسم کی ذرہ برابر نہ کمی موجود نہیں. اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم, تنسیخ, تبدیلی اور تغیر کی کوئی گنجائش بھی جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے. تو اس قرآن کو اپنا رہنما اور رہبر جو ہے وہ بنا لیا جائے. اور کہا گیا کہ اپنی زندگی کو مطالعہ قرآن میں کھپا دیا جائے, یعنی کہ تعلیم القرآن. میری آرزو یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے, سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام. ہم کتنا ٹائم اس قرآن کے مطالعے کے لیے نکالتے ہیں, بس اتنا سوچ لیں کتنے کوئی منٹ ہوتے ہیں. اور رمضان میں بھی اگر ہم جائیں گے نا تو ہم نے جو ہے نا وہ تیز رفتاری کا مقابلہ کرنا ہے. ایک قرآن پڑھنا ہے, 2 پڑھنے, 3 پڑھنے, 6 پڑھنے, 7 پڑھنے, 8 پڑھنے. اس کو سکون کے ساتھ,
اس کی روشنی کو، یہ جو النور ہے نا، یہ کتاب نور ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ اپنے اس نور کی طرف جس کی چاہتا ہے نا وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو تعلیم قرآن کے لیے نا اپنے آپ کو تیار کر لیں، ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنا۔ قرآن نے اپنے پہلے ہی دن یہ بتا دیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ انسان کو وہ سکھائے گا یا وہ سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ میں اور آپ قرآن نہیں جانتے، لیکن مجھے اور آپ کو جو ہے وہ قرآن کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے، اس کی سب سے آخری بات کیا ہوگی؟ اس کی تعمیل، اس کی اشاعت اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل لازم اور منظوم ہو جائے گا۔ تو آج امت کی جو ہے نا، یعنی جو موجودہ حالت ہے، اس کو بدلنے میں اور آپ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ ہم گھنٹوں نا اس موضوع پہ تو بول سکتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، حکمران خراب ہے، سعودیہ میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، ملائیشیا میں یہ ہو رہا ہے، امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، سیلڈن میں یہ ہو رہا ہے، ناسو میں یہ ہو رہا ہے، کوئنز میں یہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ میری اور آپ کی ذات سے شروع ہوگی، اس کے بعد ہی میں اور آپ کچھ کر سکیں گے۔ دوسروں کو الزام ٹھہرانا، حالات کا رونا رونا چھوڑ دیجئے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری ذات اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرے گی؟ میں کیسے کھڑی ہوں گی اس گمراہی کی دلدل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے؟ میں اور آپ جو ہے وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ یہ میرے پروگرام کا پہلا حصہ تھا۔ اب میں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کو شروع کر رہی ہوں، جو بہت زیادہ جو ہے نا وہ یعنی اشد ہے، اور بس یہی ہے کہ میں نے لکھا تھا کہ نصیب ہو جو کبھی اس کی آرزو کرنا، نصیب ہو جو کبھی اس کی آرزو کرنا، متائے دیدہ وہ دل صرف جستجو کرنا۔ یہ جستجو نا، اس کی جستجو اور طلب پیدا ہو جائے، یہ ذوق اور شوق پیدا ہو جائے نا، پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کرتا کیا ہے۔ اور یہ ہم نے پچھلے 2 سال جو آپ کے سامنے قرآن کو پیش کیا، تو میں بس ان کی صورتوں کو آپ کے سامنے ریویو کر رہی ہوں۔ یہ میں اپنے طریق القرآن کے پہلے دن کرتی، لیکن میری ٹیم کی طرف سے ایک ریکمنڈیشن تھی کہ اگر آج کر لیا جائے گا تو بہت اچھا ہے۔ میں نے سر تسلیم ہم کیا اور ہم نے آغاز کیا سورۃ الفاتحہ سے۔ اس سے پہلے ہم نے تنزیل سے آغاز کیا، جیسا کہ ابھی قرآن کا ایک مختصر سا جو ہے وہ ایک تعارف ہے یا اس کی پہچان ہے۔ اس کے جو میتھمیٹکس ہیں، جو چیزیں ہیں، ان میں سے آپ سب واقف ہیں کہ وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس میں 114 جو ہے وہ صورتیں ہیں، ایک مکی سورہ ہے، مدنی سورہ ہے۔ تو ہم نے تنزیل سے یعنی قرآن کے تعارف سے نا 2 سال پہلے ہم نے اس سفر کو شروع کیا تھا۔ پھر سورۃ الحمد، آپ کہیں گے یہ کوئی نئی سورہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ، جو سورۃ الشفا بھی ہے، جو سورۃ الرقیہ بھی ہے، جو سورۃ الصلاح بھی ہے، اور اس کا جو وزن ہے نا وہ اتنا ہے کہ ہر روز 5 وقت نماز میں ہر رکعت میں اس کا پڑھنا لازم، شرط، فرض، ضروری، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سورۃ الحمد پڑھنا بھول جائے اس کو نماز دہرانی پڑے گی۔ کوئی رکعت سورۃ الحمد کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اس کی جو تھیم، اس کا جو مرکزی مضمون ہے بس حمد ہے، شکر سکھاتی ہے، عبادت سکھاتی ہے، استعانت سکھاتی ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سکھاتی ہے۔ اس اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے نا، سورۃ البقرہ کا سب سے طویل سورہ آپ کو پتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ ذروہ سلام ہے کا۔ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، جیسے اونٹ کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے اونچی کوہان ہے۔ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تھا، اور پہلے تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، لیکن بار بار پوچھنے پر کہا اے اللہ کے رسول آیت الکرسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابی بن کعب، اے ابو منذر، اللہ تجھے تیرا علم مبارک ہے۔ یہ آیت الکرسی نا ایک ایسی سورہ کے اندر یہ ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی جو ہے وہ سردار ہے۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون نا امت مسلمہ کو منصب امامت سے سرفراز کیا جانا، اسی لیے کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ یہ کہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم رسولوں پر گواہ ہو جائیں۔ یعنی امت کو نا امت وسط کے لقب سے
इस सूरा के अंदर जो है वो सरफराज किया गया। इसके अहकामात शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको जो है वो पढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ ना सूरे आले इमरान जो कि सूरतुल बकरा का ततीमा है, उसका तकमिला है, जिसको जुड़वा सूरतें कहा गया, कहा ये ट्विन सूरा, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अज़-ज़हरा वैन गमामतान, है ना, ये दो जो है ना जगमगाने वाली सूरतें, ये दो बादलों की तरह, साइबान की तरह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कयामत के दिन आएंगी, दो परिंदों के झुंड की मानिंद आएंगी, और यानी अपने पढ़ने वाले के लिए और यानी उस पर अमल करने वाले के लिए झगड़ा करेंगी, यहाँ तक कि उसको जन्नत में दाखिल कर। ये कुरान ना जन्नत का रास्ता खोलता है। जैसे वो एक दर खुलता है ना, वो मैंने कहा था दरवाजे अब बंद कर दिए जाए, वफुतिहतिस समाउ फकानत अब्वाबा, अल्लाह कहते हैं आसमान में फिर क्या होगा, दरवाजे ही दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आप देखेंगे कुरान की ना सूरा है, ये ना सुवरुल कुरान तैयार किया है तौहीदा बहन आप लोग, ये नहीं सूरा है, कहते हैं एक दीवार बंद किला ना उसको सुवर कहते हैं, और उसका वाहिद जो है वो सूरा है ना। अब आप देखिए, अब जब आप इसका दरवाजा खोलते हैं, है ना, हर सूरा का आप दरवाजा खोलते जाएं, और इसमें ऐसे ऐसे खजाने आपको मिलेंगे ना, जिसमें कहा जिससे उल्मा कभी सैर नहीं हो सकती, है ना, जिसकी रोशनी कभी मांद नहीं पड़ सकती। तो सूरह आले इमरान एक जगमगाती हुई सूरत, वही मनसब खिलाफत जो सूरतुल बकरा में जो है वो बताया गया था, और खास तौर पर सूरह बकरा में अहले किताब के एक बड़े हिस्से यहूद की तरफ जो है वो खिताब था, इसमें ना ईसाइयत की तरफ खिताब किया गया। सूरह बकरा में उम्मत बस ठहराया, सूरह आले इमरान में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। इसीलिए ये मनसब ना जगमगाहट देता है, रोशनी देता है, साइबान देता है, क्योंकि आप उम्मत वस्त भी बन जाते हैं और खैरुल उमम के लक़ब से भी जो है ना वो नवाजे जाते हैं। उम्मत मुस्लिमा की तश्कील ना सूरह बकरा और सूरह आले इमरान दोनों मिलकर जो है ना वो मुकम्मल करती है। सूरतुन निसा ना मेरी और आपकी सूरा है, औरतों की सूरा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, अपनी औरतों को सूरतुन निसा सिखाओ। इस सूरतुन निसा में ना माशरती जो कवानीन है, जो आइली कवानीन है, जो कि विरासती कवानीन है, उनकी वजाहत को ना निहायत खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने मेरे और आपके सामने जो है ना वो रखा है। सूरतुल माइदा आखिरी नाजिल होने वाली सूरतों में से ये सूरा ना तकमील का पैगाम देती है। हम तकमील कुरान करने जा रहे हैं ना इस साल, ये तकमील दीन का पैगाम देती है। गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे मिशन को ना सूरतुल माइदा ने जो है ना उसका खुलासा, उसका जौहर और उसका जो निचोड़ है ना वो मेरे और आपके सामने जो है ना वो रख दिया। इसके बाद ना सूरतुल अनाम है। अब देखिए कि जितनी सूरतें थी ना सूरतुल फातिहा के बाद सारी मदनी सूरतें थी, अब आती है मक्की सूरा, और इस मक्की सूरा में ना वो गुमराह कुन अकाइद जिसमें मुशरिकीन मक्का जो है ना वो मुब्तला, उन सब की जड़ को सिरे से जो है ना वो काट कर रखी है। यानी वैसे अगर देखें यानी वो शिर्क का इब्ताल करती है और तौहीद का इस्बात करती है, और खालिस तौहीद को जिसको मुख्तसरन ना सूरह इखलास बयान करती है, सूरतुल अनाम ना उसकी तफसील के साथ जो है वो मुझे और आपको शिर्क का और तौहीद का जो है ना बेहतरीन फर्क बनाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरतुल अनाम 70,000 फरिश्तों के जल्द में नाज़िल हुई। अब सोचिए ये जो अजमत और फजीलत है ना, यानी अलग अलग भी बयान की जाती है और सूरतों के साथ भी जो है वो इसको बयान किया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं सूरतुल अराफ, मक्की सूरत के आखिरी दौर में नाजिल होती है ना, और कुरैश पर ना तमाम की तमाम जो हुज्जतें पूरे 13 साल में चल रही थी ना, ये सूरा ना उसके ऊपर ना जैसे वो मोहर लगा देती। असहाबुल अराफ का जिक्र है, आपको पता है ये क्या पैगाम देता है, ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, पीछे नहीं रहना वरना जन्नत में दाखिले से ठहरा दिए जाओगे। ये फस्तबिकुल खैरात का सबक ना असहाबुल अराफ की सूरत में मुझे और आपको दिया गया है कि हमने नेकियों के अंदर सबकत देखी, पीछे नहीं ठहरना, रुकना नहीं। इसके बाद ना फिर आती है सूरतुल अनफाल जो कि मदनी सूरा है, 2 हिजरी में नाजिल होती है। 2 हिजरी के हवाले से गज़वा बदर आप सबको याद होना चाहिए। हक व बातिल की फैसला कुन पहली जंग, उसमें फतह हासिल होती है और सूरह अनफाल ना नाजिल होता है। ये ना पूरी की पूरी सूरह अनफाल ना फलसफे जिहाद को बयान करती है, उसकी गर्ज़ो गायत को बयान करती है कि ए उम्मत मुस्लिमा, ए खैर उम्मत,
جس کے لیے دین مکمل کر دیا گیا، جس کو خالص توحید کا سبق پڑھا دیا گیا، جس کے لیے جنت کے دروازے منتظر ہیں، جہاد کا دروازہ کھولے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کی چمک کے نیچے، جب وہ چمکتی ہے نا اور جو ان سے برف نکلتی ہے، کہا جنت جو ہے نا ان تلواروں کی چمک کے نیچے جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ سورۃ التوبہ، یہ دونوں نا ایک دوسرے کو اتمام کرتی ہیں، ایک دوسرے کو نا مکمل کرتی ہیں۔ اچھا، سورہ انفال میں فلسفہ جہاد بیان ہے، سورہ توبہ میں عملی جہاد بیان ہے، اور غزوہ تبوک کو سامنے رکھ کر نا غزوہ تبوک کو سورہ توبہ نے ساعۃ الاسرہ کا، اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، نہایت تنگی کا، نہایت مشقت کا، اور صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی شدت کا زمانہ۔ سپٹمبر کے مہینے میں غزوہ تبوک ہوتا ہے، جو عرب میں سب سے شدید ترین جو ہے وہ گرمی کا مہینہ۔ یہ عملی سورہ توبہ ایمانی مباحث کے لحاظ سے قرآن کی سب سے مشکل ترین سورہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سناتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے خرید و فروخت کری، یا اس کا ترجمہ ایسے ہی کریں اللہ نے مومنین سے خرید لیے، ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید۔ یہ سورہ توبہ نا جنت کا سودا دیتی ہے۔ اچھا، سورہ توبہ اس کا علامتی نام ہے، لیکن آپ یہ سمجھ جائیں کہ توبہ کے ذریعے بھی جنت ملتی ہے، یعنی جہاد کے ذریعے بھی ملتی ہے اور توبہ کے ذریعے ملتی ہے۔ وہ مخلص صحابہ جو مخلفین میں شامل ہو گئے تھے، کہا نا سورہ اعراف کہتی ہے آگے بڑھنا ہے، سورہ توبہ یہ بتاتی ہے اگر پیچھے رہ جاؤ گے تو پھر کچھ نہ کچھ سزا اس دنیا میں بھی جو ہے وہ تمہیں ملتا ہے۔ 3 مخلص ترین صحابہ، ان کو 50 دن تک انتہائی سخت کڑی آزمائش سے بائیکاٹ کیا گیا۔ جو آج بائیکاٹ کا لفظ آتا ہے نا، یہ ہمیشہ سے ان کا معاشرتی مقاطعہ کیا گیا 50 دن، اور 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مخلفین کی، مخلصین کی توبہ کو قبول کیا۔ اس لیے سورہ توبہ کا نام جو ہے نا سورہ توبہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرکین پر یہ سورہ توبہ کہتی ہے، سعودی فتویٰ نہیں، مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے اس سال کے بعد نا مشرکین مسجد حرام میں داخل نہ ہونے پائیں، اس لیے کہ وہ نجس ہیں، وہ ناپاک، عقیدے کی گندگی بھی اور ظاہری گندگی بھی، سب کچھ گویا کہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ بتوں کا مرکز بن گیا تھا، اس کو پھر سے مرکز توحید میں تبدیل کر دیا گیا۔ سورہ یونس یہ ان صورتوں میں سے ہے جن صورتوں کے نام انبیاء کرام کے اوپر رکھتے ہیں۔ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کا نام بھی نا ایک مثالی نام ہے، پھر قرآن نے ایک ہی استثناء بیان کیا، الا قوم یونس، ہے نا، صرف ایک قوم یونس ہے عذاب کے آثار نظر آنے کے باوجود ان کی توبہ قبول کی گئی، کیونکہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ اب دیکھیے سورہ توبہ اور یونس سے کتاب ہی رکھ گئے، قوم یونس کی بھی توبہ قبول ہوئی تھی، ان 3 مخلص صحابہ کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ محکم دلائل ہیں قرآن کے، اور اسی کے ذریعے جو ہے نا یعنی مجھے اور آپ کو رسالت اور آخرت اور یہ کہ عذاب سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور اگر آ جائے تو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اس میں نا بڑی خوبصورت آیت جو قرآن کے فضیلت کے اوپر نا ذروہ سلام، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم نا وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ان سے کہہ دیجئے پھر ان مومنین سے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ اس قرآن کے نزول پر نا خوشیاں منائیں۔ ہمارے پاس نا بہت سیلیبریشن، بڑا ڈے کلچر ہے، ہر دن نا یعنی ہر روز روز عید ہو اور ہر شب برات کا جو ہے نا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے نا قرآن کی سیلیبریشن کرنے پر جو اس کو کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں شفا ہے، دلوں کی بیماری کو دور کرتی ہے، یہ معجزہ ہے، اس سے دلوں میں رقت طاری ہوتی ہے تو دل جو ہے نا وہ اللہ کی طرف آمادہ ہو جائے۔ سورہ ہود یہ بھی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اس سلسلے میں نا اس حدیث کو ضرور یاد رکھیں، بڑی ہی شدید حدیث، میں سمجھتی ہوں یعنی صورتوں کی نا فضیلتیں ہمیں بہت پسند ہے،
سورہ یاسین کے فضائل میں نا کتابوں کی کتاب سے لکھتے ہیں اور ہم سب کو بڑے محبوب ہیں. اس سورہ کی فضیلت یہ ہے, یہ آیت پڑھ لو تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں, آیت شفا پڑھ لو تو بیماری دور ہو جاتی ہے. سورہ ہود کی فضیلت پڑھ لو, شیبتنی ہود و اخوات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہود اور اس کی جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہم تو بوڑھا ہی نہیں ہونے چاہتے, اس چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نو 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 نو. پوری کاسمیٹک انڈسٹری نا پوری دنیا کو نا اپنی انگلیوں پہ رول کرتی ہے کہ بس صرف انہوں نے نا ایک ایڈورٹائز کرنا ہے کہ ینگ نظر آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, شیبتنی ہود و اخوات. کہا جاتا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنپٹیوں پر کچھ سفید بال دیکھے یا ان پر کچھ ذوق کے آثار. کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اتنے شدید انداز میں نا 6 اقوام کی ہلاکت کا تذکرہ سورہ ہود میں موجود ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف. سورہ یوسف کا سارا انداز نا قرآن کی باقی تمام صورتوں سے منفرد اور جدا ہے. احسن القصص قرآن نے خود اس سورہ کو کہا, اور اس قصے کے ذریعے 2 باتیں آپ کو پتہ ہے. ایک تو قریش مکہ کو یعنی جواب بھی ہے, ان کے تمام حالات آئینے کے طور پر بھی موجود ہیں, اور سورہ یوسف نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری دیتی. حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پر اقتدار کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ تمہیں بھی جیسے مکے سے نکالا جا چکا ہے نا, اب تمہیں مکے پر مکمل اقتدار اور غلبہ اسی طرح حاصل ہوگا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کرنا ان کو مصر کے تخت پر جو ہے نا وہ بٹھایا گیا. اور اس کا بہت خوبصورت, جو سب سے خوبصورت پیغام سورہ یوسف کا ہے نا, وہ کیا؟ جمال یوسف نہیں, کردار یوسف علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا کردار ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی کردار ہے, اخوان یوسف کا بھی کردار ہے. یعنی تینوں کردار کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیا. عزیز مصر کے کردار کو بھی رکھ دیا اور عزیز مصر کی بیوی کے کردار کو بھی رکھ دیا. اب فیصلہ تم خود کرو کون سا کردار, اور پھر اس کردار یوسف کا سب سے بڑا عروج اور کمال جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا فصبر جمیل ہے, وہ کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم. اپنے بھائیوں کی اتنی بے اتنائیوں پر, ایسی سازشوں پر, قتل کی سازش صرف تیار نہیں کی تھی, عملاً اس کو کر کے دکھایا تھا. آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں. سورہ یوسف نا معافی کا درس دیتی ہے. یہ صرف اس لیے نہیں پڑھی جانی چاہیے کہ اولاد خوبصورت پیدا ہوگی. یہ معافی کا سبق, یہ جو میں اور آپ اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, دل کو کینے اور بغض سے اور نفرت سے اور سختی سے نا ہمیشہ آلودہ رکھتے ہیں. سورہ یوسف نے ان آلودگیوں کو دھو کر رکھ دیتی. اگر مقصدیت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن میں یہ صورتیں مجھے اور آپ کو جو کچھ عطا کرتی ہیں نا, ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن کیسے تزکیہ کرتا ہے, قرآن کیسے مجھے اور آپ کو سنوارتا ہے. اس کے بعد سورۃ الرعد ہے, ایک بجلی کی کڑک کی طرح یہ سورت نازل ہوتی ہے, کیونکہ یوسف بھی اور رعد, اس نے کہا کہ وہ جو رعد ہے نا بجلی کی کڑک, وہ بھی جو ہے نا وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اور پھر یعنی یہ جو اللہ کی جو تسبیح ہوتی ہے نا, یہ کرتا کیا ہے, یعنی یہ تسبیح کرتی کیا ہے؟ یہ سورہ رعد یہ پیغام دیتی ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جو بے چینیاں اور اضطراب اور ڈپریشن اور کیا ہے, اینزائٹی ہے, اور کیا کیا ہے, اسٹریس ہے, اور کیا کیا ہے, جلدی جلدی بولیں. کوئی سائیکولوجسٹ نہیں ہے آج ہماری محفل میں, سارا کچھ ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن. اچھا سب کچھ کر لیں گے, یعنی ہزاروں ڈالرز کی جو ہے وہ میڈیسن استعمال کر لیں گے, اللہ کے ذکر کو اطمینان قلب کے لیے استعمال نہیں, گنتی کے لیے کر لیں گے, گنتی کے لیے کسی کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. میں 1000 کا وظیفہ پڑھوں کہ 1.25 لاکھ کا پڑھوں, ہے نا, کہ 1.25 لاکھ کا پڑھوں, کہ کیسے جو ہے نا میری یہ مشکل دور ہو. لیکن اطمینان قلب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
अल्लाह का जिक्र कल्ब इत्मीनान कल्ब देता है। और फिर उसके बाद आप देखें सूरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आए ना, तब भी जबान ना गुंग हो जाती, खामोश हो जाती। हनीफा मुस्लिमा, यानी ईमान का, कुर्बानी का, ईसार का, तवक्कुल का एक ऐसा इस्तिआरा है। और ये भी उन्हीं सूरतों में से एक सूरह है जो कि पैगंबरों के नाम पर जो है वो रखी गई है। और सूरह इब्राहिम में जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो ईमान है ना, वो इतना यानी तैयब था ना, कि इस सूरह ने कलमा तैयबा के मरकजी मजमून को बयान किया, क्योंकि उन्होंने उन्होंने ही उस मरकज तौहीद को कायम किया था, है ना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कलमा तैयबा की मिसाल कैसी है, कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। और उसका फल ना हर वक्त जो है ना वो देता रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा वो कौन सा दरख्त है ना? और आप देखिए मोमिन की मिसाल उस दरख्त से दी, क्या मेरी और आपकी मिसाल ऐसे दरख्त सोच में, अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समाई तुअती उकुलहा हीनम बिइज़्नि रब्बिक। और वो हर वक्त फल देता है। क्या हम हर वक्त फल देते हैं? हम तो नाराज हो तो किसी से बात ही नहीं करते, फिर हम सिर्फ ना पत्थर मारते हैं, सिर्फ हम तीर तलवारें तंज, और हमें ना ये सब कुछ करना बहुत अच्छा था जब मेरा मूड खराब होता है। अच्छा, जब मेरा मूड अच्छा होता है तो मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे मेहरबान कोई नहीं, है ना। कुरान और सीरत रसूल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत ये दर्शाती है। आग में के अलाव में भी डाला जा रहा है ना, तो उस वक्त भी तवक्कुल अल्लाह पे ही रखना। सिर्फ उस वक्त नहीं जब हाथ में सब कुछ हो और आप कहते हैं मैंने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, जबकि कोई रास्ता नजर ना आए, जबकि आगे समंदर हो और यकीन ये हो कि ये समंदर जो है ना वो रास्ता बना देगा। नंबर 15 सूरतुल हिज्र थी। तारीख ना, सूरतुल हिज्र में जैसे असहाबुल हिज्र का जिक्र किया गया, यानी तारीख से जो है वो इबरत दिलाई गई थी। तिलका आयातुल किताबी व कुरआन मुबीन। मैंने वैसे सारी सूरतों ने जो कुछ कुरान के मुतालिक था ना वो भी लिख के रखा है, लेकिन कुछ कुछ आपको बताती जा रही हूँ। और फिर उसके बाद ना सूरतुन नहल है ना, और वहैना रब्बुका इलन नहल। इसलिए मैंने कहा वही की इस्तिलाही तारीफ क्या है जो अंबिया में से किसी नबी पे नाजिल हो, वरना तो शहद की मक्खी पे भी अल्लाह वही करे। खालिक वो मखलूक वो जिसकी तरफ इशारा करना चाहे वो इशारा कर देता है। और आप देखें इसमें हमारी जो ग़िज़ा है, जिसमें दूध का जिक्र किया गया, जिसमें फलों का जिक्र किया गया, जिसमें शहद की मक्खी का जिक्र किया गया, और असल में बताना यही मकसूद था कि एक मक्खी तो अल्लाह के हुक्म पर ऐसी कारीगरी के फराइज अंजाम दे, और इंसान जिसे तुझे जिस एहसन तकवीम पर पैदा किया गया, तू मुखालिफ हो जाता है, तू इनकार कर देता है, तू कुफ्र कर लेता है। और उसके बाद जो है ना वो हमारे पास है सूरह बनी इसराइल। बस इसके बारे में मैं यही कहूंगी, ये उरूज है, ये मेराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करती है। और इसके साथ साथ ना सूरह बनी इसराइल इन हालात के तनाजुर में बहुत जरूरी है कि समझ लीजिए। सूरह यूसुफ में सिर्फ फतह मक्का की खुशखबरी थी, सूरह बनी इसराइल में फतह बैतुल मुकद्दस और फतह मक्का की खुशखबरी दी गई। उस रात ना ये तायुन कर दिया गया था कि इस्लाम का परचम बैतुल मुकद्दस पर जो है वो तुलू होगा और लहराएगा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद की खुशखबरी देती है। फतहज्जत बिही नाफिलतन लक बताती है। और तौरात के जो वो 10 अहकाम थे ना, 10 कमांडमेंट्स, वो भी उम्मत मुस्लिमा पर सिवाय सबके हुक्म की यानी उसकी ताजीम के सारे के सारे बयान ही ऐसे ही बनी इसराइल में मौजूद हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सूरतुल कहफ। आजमाइशों का जिक्र, ईमान की हो, दौलत की हो, फसलों की, बागात की हो, हुकूमत की हो, इल्म की हो, शैतान की हो, सारी आजमाइशें हर दौर में मौजूद रहेंगी। याद रहे कौन असहाबुल कहफ बनता है, कौन मूसा अलैहिस्सलाम की तरह जो है ना जो जानू इल्म है ना उसको तयबंद करता है, कौन जुल्करनैन की तरह हुकूमत के तख्त पर पहुंचता है और अदल के साथ और रियाया के साथ उसमें सलूक का काम रहता है, कौन इन शैतान के हथकंडों से बचकर जो है ना निकल जाते। सूरह कहफ की फजीलत में इतनी हमारे पास अहादीस हैं जो कि जुम्मे के दिन पढ़ने के हवाले से कि एक नूर है
جو کہ پڑھنے والے کے اوپر جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے نازل ہو جاتا ہے، اس کی رہائش گاہ سے قیامت کے دن تک کے لیے قائم ہو جاتا ہے، اس کی رہائش گاہ سے مکے تک کے مقام تک کے لیے نور نور جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ سورۃ الکہف نا پھر وہی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بعثا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اور ان آزمائشوں میں نا یہ بتایا گیا کہ جو زمین کی زینت ہے نا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے کہ تم کتنا حسن عمل جو ہے وہ کرتے۔ سورہ مریم کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ ذکر رحمت حضرت مریم علیہ السلام عورتوں کے لیے نا سب سے بڑا نمونہ، اور تمام عورتوں میں ان کو جو افضلیت دی گئی نا ان کی پاکیزگی نفس اور جس آزمائش میں مبتلا کی ہے اس آزمائش میں پورا اترنے کی وجہ سے سورہ طٰہٰ ہر فرعون موسیٰ، یہ سورہ طٰہٰ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ آخری ضرب لگائی تھی نا تو ان کو چورا چورا کر کے رکھ دیا تھا۔ اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کافرین پر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بجلی بن کر برستے ہیں، تو کیا ان کی جو ہے وہ خلافت ہے اور کیا ان کی فتوحات ہیں اور کیا ہی جو ہے نا ان کی شخصیت ہے۔ اس کے بعد میں سورہ انبیاء ہے، اس بارے میں تو مجھے لگتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس میں کار نبوت، منصب نبوت یعنی فضیلت نبوت، ان کا جو مقصد ہے جس مقصد کے لیے بھیجا، ان کی عظمت نبوت کو جس طرح سورۃ الانبیاء میں اجاگر کیا گیا نا کسی اور سورہ میں نہیں کیا گیا۔ اور یہ بتاتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بتاتی ہے کہ تمہیں جس چیز سے نوازا گیا ہے نا وہ اس رحیم رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الحج، سورۃ الحج آپ کو پتہ ہے حج ہے، حج ہی اس کا مرکزی مضمون ہے، اور حج کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تکمیل، اور اس کے ساتھ ساتھ نا سورۃ الحج کا آخری رکوع اتنا اہم رکوع ہے پورے قرآن کی، ایسی مرکزیت کو بیان کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جس طریقے سے جہاد کرنے کا حق، یہ کوشش اور محنت اور مشقت۔ ہم بہت کوششیں کرتے ہیں، پھر وہی دنیا کے لیے، گھروں کی صفائی کے لیے، لباسوں کے لیے، زیورات کے لیے، اور پتہ نہیں دنیا کی کس کس چیز کی کوشش میں نا آپ کتنا تھکتے ہیں اور کتنا محنت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جو تھکنا ہے نا اصل مزہ اسی کا ہے، اور اصل اجر بھی نا اسی تھکن کا، محنت کا اور مشقت کا ہے۔ اس کے بعد نا سورۃ المومنین یہ بتاتی ہے اگر تم نے اللہ کی راہ میں حق جہاد کر لیا نا قد افلح المومنون، کامل اور مکمل اور یعنی تکمیل کے ساتھ جو فلاح ہے نا صرف اور صرف اہل ایمان کے حصے میں آنے والی، یعنی دنیا سے لے کر اور آخرت کی وراثت دے دی جاتی ہے۔ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کی جو وراثت ہے نا وہ مومنوں کو دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں سورۃ الفرقان ہے، بدر کو یوم الفرقان کہا گیا۔ اس قرآن کا ایک نام نا الفرقان، یہ حق اور باطل کی قسم کا یہ جیسے الگ الگ کر دیتا ہے، یہ وہ رویے بتاتا ہے، یعنی کافرین ہوں، منافقین ہوں، اہل کتاب ہوں، یعنی جتنے باطل عقائد ہیں، اور جہاں پر جو ہے وہ اہل ایمان آتے ہیں یا اہل کتاب کے باطل عقائد بھی مکمل طور پر نہ کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اور سورۃ الفرقان کی نا سب سے خاص بات جو میں نے اور آپ نے پڑھی تھی نا وہ کیا تھی وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ نا بندے جو ساری پوری دنیا نا اس کی مخلوق ہے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور کہتا ہے وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے۔ کاش میں اور آپ نا اس صف میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اور پھر ان کی صفات جو ہے وہ اس میں بیان کی جاتی ہے۔ سورۃ الشورى مکی صورتوں میں سب سے جو ہے نا وہ طویل ترین سورہ ہے، اور اس میں نا انبیاء کرام کا جو مقصد نبوت ہے نا اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ انہوں نے سب کو اللہ کی توحید کی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور انہوں نے کہا ہمارا اجر جو ہے نا صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے ذریعے۔ ستایا گیا، مخالفت کی گئی،
کیا کیا یعنی جس دور سے انبیاء کرام گزرے پورا قرآن ہمیں ان کی زیادتیوں کی داستان بھی سناتا کہ مخالفتیں کیسی ہوئی اور ان پر کیسا ظلم و ستم کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنا جو توکل تھا اور ایمان تھا وہ اللہ کے اوپر مکمل طور پر 100% اس کا حق ادا کیا، اور اسی لیے وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہوئے۔ اور اس کے بعد سورۃ النمل چیونٹی کی بات کرتی ہے۔ اہل کتاب نے اعتراض کی یہ کیسی کتاب ہے جو مچھر کی بات کرتی ہے، جو چیونٹیوں کی بات کرتی ہے، جو گائے کی بات کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں خالق وہ ہے نا، اس کی مخلوق میں چیونٹی بھی ہے تو شہد کی مکھی بھی ہے تو گائے بھی ہے تو ہاتھی بھی ہے تو مچھر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور بتانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو جس سلطنت سے نوازا تو وہ پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے، لیکن یہ اس سورہ کا مرکزی مضمون نہیں تھا۔ مرکزی مضمون تھا قریش مکہ کو یہ بتانا کہ تم سے متصل علاقہ یمن میں جو قوم سبا گزری اس کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اور پھر وہ جو ملکہ سبا تھی نا اس نے حالات سے یہ اندازہ لگا لیا کہ مجھے اس نبی کے پیغام پر ایمان لے آنا چاہیے، تو تم بھی اس نبی کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آ جاؤ۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی سورۃ القصص، اور یہ بھی نا سورۃ طہ کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان تھا۔ بتانا یہ تھا کہ علو فی الارض اور فساد فی الارض کے نتیجے میں نا فرعون جیسا متکبر ہو، یعنی قارون ہو، فرعون ہو، حامان ہو، سب کی جو ہے نا وہ تباہی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے لکھا ہے نمبر 29 ہے سورۃ العنکبوت، جو کہ میں نے یعنی ہم نے جو ہے وہ نیکسٹ منڈے سے جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنی اس بات کا اختتام کرتی ہوں کہ جس شخص کا معمور ہے قرآن سے سنا، بس اس کے ہی دامن میں ہے رحمت کا فضیلہ، حالات کی لہروں میں نہ ڈوبے گا سفینہ، ہے پاس اگر آیت قرآن